अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक अफ़गानिस्तान में रीसेंट डेवलपमेंट्स के हवाले से है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी सवाल ईमेल पर जो कि स्क्रीन पर दिया गया है या फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल में कमेंट्स के ज़रिए से भी आप पूछ सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक में जाने से पहले हम अफ़गानिस्तान के बारे में के जोग्राफ़ी के बारे में थोड़ा-सा जानने की कोशिश करते हैं। अफ़गानिस्तान जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जो कि दुनिया के हिसाब से सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच में वाक़या है। अगर हम मैप में देखें तो सेंट्रल एशियन ममालिक जिस तरह तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान वग़ैरह हैं, ये सेंट्रल एशियन ममालिक कहलाते हैं। तो इसके और साउथ एशियन ममालिक जिस तरह पाकिस्तान हैं, इसके बीच में अफ़गानिस्तान वाक़या है। अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और यानी कि इसका समंदर के साथ कोई भी बॉर्डर नहीं है, जिसकी वजह से ये डिपेंडेंट है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, ताकि वो समंदर के साथ कनेक्ट हो और वो अपना ट्रेड कर सके दुनिया के साथ। तो अफ़गानिस्तान का अगर बॉर्डर देखें तो अफ़गानिस्तान के ईस्ट में पाकिस्तान और साउथ में भी पाकिस्तान है, जबकि वेस्ट में ईरान और नॉर्थ में तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ममालिक हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट में ताजिकिस्तान और चाइना शामिल हैं। अफ़गानिस्तान की ये जो हिस्सा है, इस पट्टी को वाखान कॉरिडोर कहते हैं, जो कि अपनी एक बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान को अगर देखा जाए नक्शे में तो ये अपना एक लार्जेस्ट बॉर्डर जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करता है, जिसकी लंबाई तकरीबन 2252 किलोमीटर है। इस बाउंड्री को जो है ड्यूरेंट लाइन भी कहा जाता है, जो कि 1892 में बनाई गई है। अफ़गानिस्तान की आबादी को देखा जाए तो 2020 के हिसाब से तकरीबन 31.4 मिलियन के लगभग है, जिसमें पश्तून, ताजिक, हज़ारा और उज़्बक की कौमें ज़्यादातर आबाद हैं। काबुल इसका लार्जेस्ट सिटी और इसका कैपिटल है। अब आते हैं अफ़गान अफेयर्स के ऊपर। अफ़गान अफेयर्स को अगर नाम दिया जाए अफ़गान वार्स का, तब भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ताकतवर देश, ताकतवर ममालिक और एम्पायर्स इन्वेजन की गर्ज से आए और वापस बेइज्जत होकर निकलना पड़ा उनको, जिनमें अगर देखा जाए तो माजी में मैसिडोनियन रूलर एलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया, और उसके बाद अरब किंग्स आए, फिर मुग़ल रूलर चंगेज़ ख़ान और शाहजहां और औरंगज़ेब, और फिर एक सिख रूलर राजा रंजीत सिंह ने भी अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया। बाद में फिर सोवियत यूनियन और 2001 में यूएस और उसके अलाइड फोर्सेस या नेटो फोर्सेस ने भी अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया और अफ़गानिस्तान में इन्वेजन की। अफ़गान वार्स में अगर हम यूएस को उठाएं तो यूएस ने लगभग 2001 से 2020 यानी कि 20 साल में $2 ट्रिलियन लगाए हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ी अमाउंट मानी जाती है। और इसी फिगर को लेकर यूएस में के सिटीजन्स, वहाँ के टैक्स पेयर्स इस बात पर तनकीद करते आ रहे हैं कि इतनी बड़ी अमाउंट को बजाय दूसरे ममालिक में वार्स के ऊपर लगाने की, यूएस के सिटीजन्स के ऊपर अगर लगाया जाता तो यहाँ के लोगों की हालत काफ़ी बेहतर होती। यही वजह थी कि जिसने यूएस की सरकार को भी मजबूर किया कि वो अफ़गानिस्तान से अपने
قدم واپس ہٹا لے۔ آخر کار ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے 2020 فروری میں ایک ایگریمنٹ سائن کیا طالبان کے ساتھ، جس میں یو ایس اور اس کے نیٹو الائز جو ٹروپس ہیں وہ 14 منتھس میں افغانستان سے ہٹا دیے جائیں گے اگر طالبان اپنے وعدوں پر قائم رہے، بشمول یہ کہ القاعدہ اور دوسرے ملیٹنٹ گروپس کو وہ اپنی یعنی کہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں۔ تو ستمبر 2021 میں طالبان نے حکومت سنبھالی اور پورے افغانستان پر تقریباً قابض ہو گئے اور اب انٹریم گورنمنٹ کا بھی اعلان کیا۔ انٹریم گورنمنٹ میں ہیبت اللہ اخونزادہ جو کہ سپریم لیڈر مانے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ کابینہ میں ایکٹنگ پرائم منسٹر محمد حسن اخوند اور ایکٹنگ ڈپٹی پرائم منسٹر عبدالسلام حنفی اور ایکٹنگ ڈپٹی پرائم منسٹر عبدالغنی برادر کو لیا گیا۔ اس کے ساتھ کچھ منسٹرز بھی لیے گئے، جس طرح ایکٹنگ فورن منسٹر عامر خان متقی ہیں، ان کو بھی لیا گیا اپنی کابینہ میں۔ اس کابینہ میں اگر دیکھا جائے تو اس کے اوپر کافی کرٹیسزم کی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں وومن پارٹیسپیشن جو ہے وہ بالکل زیرو ہے، اور اس میں جو ہے کوئی بھی آفیشیل پچھلی گورنمنٹ سے نہیں لیا گیا ہے، جبکہ کچھ مائنورٹیز کے کمیونٹی کے ممبر اس طالبان انٹریم گورنمنٹ میں ممبر لیے گئے ہیں۔ طالبان کی گورنمنٹ سنبھالتے ہی جس طرح ہر گورنمنٹ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو طالبان کی گورنمنٹ کو بھی کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس میں ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں، اور اسی طرح اکنامک اپورچونیٹیز افغانس کے لیے مہیا کرنا، وہاں پر امپلائمنٹ ان کو دینا، اور افغانستان کی جو اکانومی ہے وہ کافی حد تک خراب ہو چکی ہے، اس کو سٹیبل کرنا جیسے چیلنجز کا سامنا طالبان گورنمنٹ کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر چیلنجز میں دیکھا جائے تو افغانستان کی میں طالبان گورنمنٹ کو وومن کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو ہے طالبان گورنمنٹ کو انٹرنیشنل ریکگنیشن کا بھی ایک چیلنج اس کو درپیش ہے، یعنی کہ انٹرنیشنل لا میں دیکھا جائے تو جو بھی گورنمنٹ آتی ہے تو باقی ممالک ان کو، یا جو بھی ایک اسٹیٹ یا جو بھی گورنمنٹ وجود میں آتی ہے تو ان کو ریکگنائز کرتی ہے، یعنی کہ جس طرح طالبان کی گورنمنٹ سپتمبر میں قائم ہو گئی ہے، تو اگر باقی ممالک ان کے ساتھ ٹریڈ وغیرہ کرتے ہیں تو طالبان اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے طالبان کی گورنمنٹ کو ریکگنیشن دے دی ہے۔ اگر وہ ٹریڈ وغیرہ ڈیل وغیرہ جو بھی ایگریمنٹ وغیرہ ہیں وہ نہیں کرتے ہیں تو وہ ان کو ریکگنیشن نہیں دے رہے ہیں، جس سے طالبان گورنمنٹ کو جو ریکگنیشن جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، جبکہ ڈیفیکٹو ریکگنیشن ان کو حاصل ہے۔ ڈیفیکٹو ریکگنیشن مینس ریئلٹی میں طالبان کی گورنمنٹ افغانستان میں ہے، جبکہ اگر دوسرے ممالک ایگریمنٹ کے ذریعے یا ٹریڈ کے ذریعے ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے فیوچر میں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو لیگل ریکگنیشن یعنی کہ ڈیجورے ریکگنیشن حاصل ہو جائے گی، جو کہ ایک پازیٹیو امیج قائم کرے گا طالبان گورنمنٹ کا دنیا میں۔ اب آتے ہیں افغانستان انڈر طالبان اگر دیکھا جائے تو ان کی فائٹرز جو تھے کابل میں داخل ہوئے، اور کابل میں داخل ہونے سے پہلے ہی اشرف غنی نے افغانستان چھوڑ کر چلے گئے، یہ کہہ کر کے ہی وانٹیڈ ٹو اوائڈ بلڈ شیڈ، سمپلی بیکاز اشرف غنی جو ہیں وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ حکومت میں رہیں، کیونکہ اگر حکومت میں رہتے تو ان کو طالبان فائٹر کے ساتھ لڑنا پڑتا، یعنی کہ افغان فورسز کو استعمال میں لانا پڑتا طالبان فائٹرز کے خلاف،
اور اسی وجہ سے پھر آگے یہی بلڈ شیڈ آگے بھی چلتا رہتا، اور اسی بلڈ شیڈ کو اوائڈ کرنے کے لیے اشرف غنی نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ افغانستان کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور اس وجہ سے بھی کہ جو اگر طالبان جب کیپچر کر رہے تھے مختلف جو بڑے بڑے شہر ہیں افغانستان کے یو ایس فورسز کے وڈراول کے بعد، تو کافی زیادہ بڑی تعداد میں جو ہے افغان جو فورسز تھے، لیجیٹیمیٹ فورسز، وہ بڑی تعداد میں طالبان کے سامنے ہتھیار پھینکتے گئے، کیونکہ طالبان نے ان کو کہا ہوا تھا کہ جو بھی ہتھیار پھینکے گا تو ان سے بدلہ نہیں لیا جائے گا بلکہ ان کو کھلے عام معافی دی جائے گی۔ تو اس سے دیکھنے میں یہ ملا کہ ان کا جو مورال تھا وہ کافی ڈاؤن تھا بنسبت طالبان فائٹر کے۔ تو اشرف غنی نے یہی بہتر بھی سمجھا کہ وہ افغانستان کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ ستمبر 2021 میں طالبان نے اناؤنسمنٹ کیا اپنے انٹریم گورنمنٹ کا، جو کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس انٹریم گورنمنٹ میں وومن پارٹیسپیشن بالکل نہ ہونے کی برابر ہے، بالکل نہیں ہے بلکہ، اور اس میں جو آفیشیلز ہیں فرام پریسیڈنگ گورنمنٹس وہ بھی نہیں ہیں، جبکہ کچھ ریپریزنٹیٹیوز فرام ایتھنک مینورٹی کمیونٹیز سے جو ہیں وہ لیے گئے ہیں طالبان کیبنٹ میں۔ طالبان جیسے ہی گورنمنٹ میں آئے اور اناؤنسمنٹ کیا، اس وقت تک کافی زیادہ ممالک نے، خاص طور پر ویسٹرن کنٹریز اور یو ایس نے، اپنے ایمبیسیز کو بھی خالی کروانا شروع کیا، لیکن کچھ ممالک جس طرح چائنا، پاکستان اور رشیا نے اپنے ایمبیسیز کو خالی نہیں کروایا، بلکہ اپنے جو ٹریڈ ہے، جو بھی فارن بزنس ہے، وہ جاری رکھا افغانستان کے ساتھ۔ افغانستان میں دیکھا جائے طالبان کی گورنمنٹ کو، تو وہ پہلے بھی 1996 سے لے کر 2001 تک طالبان گورنمنٹ کر چکے ہیں، لیکن اس وقت گورنمنٹ پر، طالبان کی حکومت پر کافی زیادہ تنقید کی جاتی تھی، جس طرح وومن ایجوکیشن کے حوالے سے، یا وومن امپلائمنٹ کے حوالے سے، یا پھر میڈیا کے حوالے سے، پکچرز کے حوالے سے، موویز کے حوالے سے، اور کئی قسم کے تنقید جو تھے وہ طالبان گورنمنٹ پر کیے جاتے تھے ہیومن رائٹس کے حوالے سے۔ لیکن اس بار طالبان کی گورنمنٹ میں آتے ہی انہوں نے یہ واضح طور پر اپنی جو پالیسی ہے اس کا بیان کیا ہے، جس طرح ایک انٹرویو میں جو طالبان کے اسپوکس مین ہیں ذبیح اللہ مجاہد، نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ماضی کو بھولنا چاہتے ہیں، اور جو بھی خوف و ہراس طالبان کے بارے میں پایا جاتا ہے، وہ جو 20 سال پہلے پایا جاتا تھا، اس سے الگ جو ہے یہ حکومت کرے گی۔ اور خاص طور پر وومن کے حوالے سے جو 20 سال پہلے ان کی حکومت بدنام رہی ہے، اس حوالے سے ان کی پالیسی اس بار چینج ہوگی۔ طالبان کا گورنمنٹ سنبھالتے ہی پاکستان نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، جس کے تحت طالبان نے جو ہے ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان، جو کہ ملیٹنٹ گروپ ہے، اور طالبان کو یہ کہا گیا کہ وہ ٹی ٹی پی کو ایگری کرے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کریں۔ اگر وہ مذاکرات پر، ٹی ٹی پی مذاکرات پر نہیں آتے تو طالبان کو ان کے خلاف ایکشن لینا ہوگا، جس پر طالبان نے رضامندی کا اظہار کیا، طالبان گورنمنٹ نے۔ اسی طرح پاکستان نے جو فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب، ان کا جو دورہ کابل تھا وہ بھی کافی زیادہ سکسیسفل رہا اس حوالے سے۔ اچھا، افغانستان پیس جو ہے وہ کیوں اہم ہے، امپورٹنٹ ہے پاکستان چاہنے یا دوسرے ممالک کے لیے؟ اس کو اگر ہم انالائسس کریں تو ہم سیکیورٹی کو اگر دیکھیں، سیکیورٹی میں بارڈر مینجمنٹ ہے، جو پاکستان، جس طرح میں پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک لانگیسٹ بارڈر جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ شیئر کرتا ہے، 2252 تقریباً کلومیٹر ہے۔ اس بارڈر کی جو مینجمنٹ ہے وہ کافی زیادہ مشکل ہے۔ اس حوالے سے پاکستان نے افغانستان گورنمنٹس کے ساتھ پہلے بھی کافی زیادہ ایگریمنٹ کیے ہیں، جس میں ٹیررسٹ جو موومنٹ ہے اس کو چیک کیا جائے گا ایک دوسرے سے، ایک ملک سے دوسرے ملک تک بارڈر پر۔ اس بارڈر میں جو ہے پاکستان نے جو ہے فینسنگ کا کام بھی تقریباً کمپلیٹ کر لیا ہے،
اور اس فینسنگ کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو بارڈر مینجمنٹ ہے وہ بہتر ہو سکے. بارڈر مینجمنٹ کے لیے لازمی ہے کہ افغانستان میں امن ہو، کیونکہ اگر وہاں پر امن ہوگا تو بارڈر مینجمنٹ میں جو بھی ایشوز وغیرہ آتے ہیں یا کلیشز وغیرہ آتے ہیں تو وہ آئندہ دیکھنے کو پھر نہیں ملیں گی. اس کے علاوہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان کی جو بھی ایفرٹس چلتی آ رہی ہیں اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ افغانستان میں جو ہے وہ پیس قائم ہو، اور وہاں پر پیس قائم ہونے کی وجہ سے کاؤنٹر ٹیررزم کی جو بھی ایفرٹس ہیں وہ کامیاب رہیں گے. یعنی کہ جس طرح ٹی ٹی پی آپریٹ کرتے ہیں افغانستان سے، تو اگر ٹی ٹی پی کو پریشرائز کیا جائے گا طالبان گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ مذاکرات کرے پاکستان کے ساتھ، تو یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہوگی پاکستان کے لیے. اور مذاکرات چونکہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہی کے اوپر پاکستان بلیو کرتا ہے، تو اس ذریعے سے جو ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ پاکستان حل کر سکے گا. اس کے علاوہ ریجنل کنیکٹیویٹی ہے. ریجنل کنیکٹیویٹی سے مراد جو بھی یہاں کے ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بائی لینڈ یا بائی ایئر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، جو کہ آپس میں ان کے ٹریڈ اور تقویت دے گا، اور ان کی جو بھی مطلب ایجوکیشن ہے اور جو کلچرل لنکس وغیرہ ہیں وہ بنیں گے. تو اگر افغانستان میں پیس ہوگا تو افغانستان کے تھرو پاکستان دوسرے سینٹرل ایشیا جس طرح واخان کوریڈور ہے اس کے سے ہوتے ہوئے دوسرے سینٹرل ایشیا سے بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں جو ہے وہ پیس قائم ہو. اس کے علاوہ شیئرڈ اکنامک ڈیولپمنٹ تھرو میننگ فل پروجیکٹس ہیں. جس طرح اگزامپل ایک کاسا کا ہم لے لیتے ہیں. کاسا اسٹینڈس فور سینٹرل ایشیا اینڈ ساؤتھ ایشیا. یہ ایک پروجیکٹ ہے جو کہ سینٹرل ایشیا کے ممالک جس طرح کرگستان ہے اور تاجکستان ہے، وہاں پر جو بھی سرپلس ہائیڈرو الیکٹریسٹی ہوگی وہ افغانستان اور پھر فائنلی پاکستان کی طرف ایکسپورٹ کی جائے گی. تو یہ ایک پروجیکٹ ہے جو کہ 2016 میں سٹارٹ ہوا، اور ایکسپیکٹڈ ڈیٹ اس کا 2023 ہے کہ 2023 میں یہ کمپلیٹ ہوگا. تقریباً یہ $1.2 بلین کا پروجیکٹ ہے. تو اس قسم کے پروجیکٹ سے جو ہے نہ صرف پاکستان افغانستان بلکہ جو ریجن ہے وہاں پر جو ہے ایک فائدہ ہوگا، جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑھیں گی، اور وہاں پر امپورٹ ایکسپورٹ اور جو بھی ممالک ہیں ان کو شیئرڈ اکنامک ڈیولپمنٹ وہاں پر آئے گی. اچھا، آتے ہیں پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے افغانستان میں پیس لانے کے لیے، اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ثانی اگر ہم ڈالیں تو 2015 میں چائنا نے ایک ٹرائی لیٹرل ٹاکس شروع کیے جس میں چائنا، غنی گورنمنٹ اور طالبان شامل تھے. تو اس کا مقصد پولیٹیکل سیٹلمنٹ تھا کہ افغانستان کا جو ایشو ہے وہ ایک نیگوشیشن اور کے ذریعے بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکے، جس کو پاکستان نے بھی سراہا ہے. اس کے علاوہ کیو سی جی کوآڈریٹرل کوآرڈینیشن گروپ بنایا گیا. اس گروپ میں پاکستان، افغانستان، یو ایس اے اور چائنا شامل ہیں. اس گروپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک بات چیت کے ذریعے سے افغانستان کا مسئلہ حل کیا جا سکے. لیکن بعد میں یہ التوا کا شکار ہوا، کیونکہ 2016 میں طالبان جو چیف تھے ملا اختر منصور، ان کو ایک ڈرون اسٹرائک میں مارا گیا، اور اور اس کے بعد جو ہے یو ایس کے اوپر کافی تنقید کی گئی کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے. اس کے علاوہ ماراثن پیس ٹاکس جو پاکستان نے ارینج کیے 2018 میں شروع کیے، اور اس کا مقصد بھی کہ افغانستان کا جو جنگ ہے اس کو بات چیت کے ذریعے سے جو ہے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے تاکہ وہاں پر امن لایا جائے. اس کے علاوہ انٹرا افغان نیگوشیشنز ہیں جو کہ 2020 میں سٹارٹ ہوئے ہیں، جس میں جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں ان کا جو ایک ویژن ہے اس کو واضح کیا گیا کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کین اینڈ کنفلکٹ ان افغانستان، اور اس کو اسی بات کے اوپر زور دیا گیا کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہی کے ذریعے سے جو افغانستان جنگ ہے اس کو
ختم کیا جا سکتا ہے، وہاں پر کے جو کنفلکٹ ہیں ان کو ختم کیے جا سکتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ اپنی نوعیت کے ایک اہمیت رکھتا ہے، اپنے آپ میں ایک اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو افغانستان کو گریو یارڈ آف امپائرز، جس طرح ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ یہاں پر جو بھی ممالک آئے ہیں، جو بھی امپائرز آئے ہیں، وہ اسی غرض سے آئے ہیں کہ افغانستان کو وہ فتح کر کے یہاں پر اپنا راج قائم کر سکے، لیکن آخر میں ان کو ایک بے عزت طریقے سے وہاں سے نکلنا بھی پڑا ہے۔ تو ریسنٹ جو یو ایس اور نیٹو کا یا الائڈ فورسز کے جو اگزامپل ہے، وہ ہم سب کے دنیا کے سامنے وہ واضح ہے کہ افغانستان جنگ جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ اور بات چیت جو ہے وہ اسی کے ذریعے سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ دیکھا جائے تو دنیا ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں گلوبل ولیج کی جو بھی تقاضے ہیں ان کو سمجھنا اور پورا کرنا پڑے گا، یعنی کہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا سیکھنا ہوگا۔ جنگ کرنے کے لیے تو ہمیں کبھی بھی کوئی بھی بہانہ مل سکتا ہے، چاہے وہ ریلیجن ہو، چاہے وہ لینگویج ہو، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جینے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا، اور ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہنا پڑے گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم بریفلی جانیں گے وار ہسٹری ان افغانستان میں۔ تو یہ ٹاپک یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔